अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हम FM 90, हम सब की आवाज़। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर एंड शो कॉल्ड बात करने से बात बनती है। जी हाँ, इस खूबसूरत से शो में आज एक मरतबा फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। आज हमारे शो में हमारे साथ हैं, हमने फिर से जहमत दी है, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मरियम खोखर साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मैम, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि आपसे मैं और मुझ समेत हमारे देखने और सुनने वाले जो है बहुत कुछ सीख सके। मैम, आज मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हम हर तरह की बात करते हैं और हर तरह के बच्चों के लिए बात करते हैं, ख़वातीन के लिए बात करते हैं, तो आज हम थोड़ा मर्दों के लिए बात करते हैं कि मर्दों की जिसे कह सकते हैं कि ज़हनी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है, उनका ज़िंदगी में किरदार, हमारी ज़िंदगियों में कैसा किरदार है। आप इस पे थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बहुत दिलचस्प मौजू जो है उसका चुनाव किया है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम हर जगह हर फोरम पे देखते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चों की नश्र नुमा, किरदार, उनकी अच्छी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू चल रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इन सारे चीज़ों में और इन सब अफराद के पीछे जो एक मेन सतून खड़ा होता है, उसकी ज़रूरतों के बारे में, उसकी जिस्मानी ज़हनी सेहत की ज़रूरतों के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता। तो आपकी बात या जो आप कहना चाह रहे हैं कि मर्दों का क्या किरदार है, तो देखें, मर्द जो है वो इस सोसाइटी की, किसी भी घर की, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक बहुत अहम पिलर और सतून है। और अगर हम मजहबी बुनियाद पे देख लें, एक फैमिली की साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल बुनियाद को स्टडी करें, तो वहाँ पे एक मर्द एक बाप होने के नाते, एक शौहर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, या एक सिस्टम को चलाने के हवाले से एक मेन सरबरा का काम करता है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म की ड्यूटीज़ उसको सोसाइटी ने, मज़हब ने और ओवरऑल सिलसिलों ने दी हैं, रिश्तों ने दी हैं, वहाँ उन जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ साथ उसकी ज़हनी सेहत का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ज़हनी सेहत साउंड होगी, अच्छी होगी, तो वो अपने इन सारे रोल्स को, अपनी इन सारी जो उसको जिम्मेदारियाँ दी, उनको बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसको थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में भी अगर आप लोगों को समझाने के लिए बता दूं, जैसे हम अक्सर स्टेशन पे जाके, या हम कभी हमें सफ़र का भी मौका मिलता है तो हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे होते हैं। इंजन अगर बिल्कुल ठीक होगा तो बाकी जितनी भी उसके डिब्बे हैं वो सही मंजिल तक पहुंच सकेंगे। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि घर का मर्द जो होता है ना, उसको सबसे पहले तो अपने आप को बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि बाकी उसकी फैमिली जो है उसके साथ जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मर्द हजरात जो हैं उनको आप एज मशवरा, एडवाइस समझ लीजिए कि घर के माहौल में वालिद, स्पेशली जो है बच्चों का वालिद जो है, उसका किरदार कैसा होना चाहिए। देखिए, वालिद का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हम सारी जिम्मेदारी माँ को या घर की एक अहम औरत को नहीं दे सकते कि बच्चों के ऊपर जो भी उनकी शख्सियत के ऊपर, उनके रवैयों का जो भी असर है, वो सिर्फ वो माँ से जज़ब नहीं करते, वो बाप को भी एक रोल मॉडल के तौर पे देख रहे होते हैं। उसमें वो बच्चे नोटिस ये करते हैं, घर के लोग नोटिस ये करते हैं कि एक शख्स वालिद होने के नाते सबसे पहले अपनी बीवी के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है। जो मियाँ बीवी का आपसी रिलेशनशिप है, उसी की बुनियाद बच्चों के ऊपर इस तरह से है कि वो आगे जाकर एक शादीशुदा रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलेंगे। फिर एक वालिद एक बच्चे की कामयाबी के ऊपर किस तरह का रवैया शो कर रहा है, नाकामयाबी पे किस तरीके का रवैया शो कर रहा है। बच्चा सीखने के मरहले में 18 साल से पहले की उम्र में होता है, उस वक्त बच्चा नई चीज़ों को ट्राई करता है जिसमें कोई सही या गलत भी हो सकती हैं। उसमें बाप कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है, क्या वो मार पीट का तरीका अपना रहा है या उसे तन्हाई में ले जाकर बिठाकर समझा रहा है कि हम भी इन चीज़ों से गुजरे हैं, आपने भी इन चीज़ों से गुजरना है। उसे सही गलत के बारे में किस तरीके से समझाया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि घर का वालिद बेसिकली एक मॉडल की तरह होता है। जैसे आप किसी फैशन शो में जाते हैं, वहाँ एक मॉडल बहुत खूबसूरत लिबास को ज़ेबतन करके आपके सामने से गुजरती है और आप इम्प्रेस होते हैं उससे कि इसने कितने अच्छे तरीके से खुद को ग्रूम किया है। वालिद की भी पोजीशन बिल्कुल ऐसी ही है। वो कैसे चल रहा है, उसका क्या रवैया है,
وہ امیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے, وہ خوشی اور غصے میں کیا طریقے اپناتا ہے اظہار کے, یہ ساری چیزیں ایک گھر کے ماحول کو اوور آل کریٹ کرتی ہیں. اور بچوں کے ساتھ ساتھ جو بھی شخص اس کے ماتحت ہیں, اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ایون گھر کے ملازم بھی, وہ اس کو ان سلسلوں میں کاپی کریں گے اور اسی طرح اس کے ساتھ چلیں گے. میم اگر ہم بات کریں ڈسپلیسمنٹ پر, تو یہ کسے کہتے ہیں؟ دراصل ڈسپلیسمنٹ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ لاشعوری طور پہ کچھ ایسے نفسیاتی فینومینا یا طریقہ کار ہوتے ہیں. اس میں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا غصہ یا اپنے دل کی بھڑاس کسی ایسے شخص پہ نکالتا ہے جو کہ اس کے ماتحت ہوتا ہے, پوزیشن کے حوالے سے, رشتے کے حوالے سے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پہ غصہ یا اپنی بھڑاس نکالوں گا تو یہ جواباً اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا جیسے میں اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہوں جو اختیارات مجھے حاصل ہیں. تو یہ ہم سلسلے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سارا دن کا کام کر کے تھکا ہارا جب گھر آتا ہے اور وہ باہر کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے, ان سے لڑ دھڑ کے آتا ہے, تو وہ آ کر پھر عمومی طور پہ اپنے گھر میں اپنی والدہ یا اپنی بہن یا خالصتاً اپنی بیوی کے اوپر غصہ اتار دیتا ہوتا ہے. بچہ اس چیز کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے, بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ایک ڈومیننٹ فگر ہے, اس نے ایک نان ڈومیننٹ فگر کے اوپر غصہ اتارا ہے, تو پھر ماں وہ غصہ آگے ڈسپلیسمنٹ میں بچوں پہ نکالتی ہے کسی بھی طریقے سے, چیخ چلا کے, پٹائی کر کے, بڑا بچہ چھوٹے بچے پہ, اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ ڈسپلیسمنٹ ایک بہت نیگیٹو طریقہ کار ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اس سے پھر وہ جو ایک سٹارٹنگ میں جو ایک ڈیمیج ہو رہا ہے ہم اس کو آگے جانے سے روک سکتے ہیں. صحیح. اچھا میم, گھروں میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے, خاص طور پہ میلز میں آتی ہے, کہ وہ طنزیہ انداز میں اپنی مسز کو یا اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ ہرگز اچھا طریقہ کار نہیں ہے. تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو بھی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے اس کی ایبزارپشن زیادہ اچھی ہوتی ہے, اس کے اوپر خوشی کے کیمیکلز ہمارے جسم اور دماغ میں ریلیز ہوتے ہیں, اور اس پہ ہم جو چیز لرن کرتے ہیں وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اور جب ہم کرٹیسزم کا یا طنزانہ انداز اپناتے ہیں اور طنز کر کے کسی شخص کو انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کرے, تو شروع میں تو وہ ڈر کے آپ کی بات پہ عمل کرے گا, اس کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن بہتر ہونے پہ بھی اگر وہ طنز چلتا چلا آتا ہے تو پھر وہاں پہ بغاوت جنم دیتی ہے, اور پھر وہاں پہ رشتوں میں معاملات خراب ہوتے ہیں, پھر وہ نافرمانی ہو رہی ہے اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اور اولاد یا چھوٹا بدتمیز ہو گیا, پھر یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں. تو اگر ہم بہت سٹارٹنگ فیز میں ان چیزوں کو روکیں, یعنی اگر کوئی بچہ یا آپ کے گھر کی کوئی خاتون جو کہ آپ کی والدہ ہیں, آپ کی بہن ہیں, آپ کی بیوی ہیں, وہ کوئی مسٹیک کر رہی ہیں کسی رویے میں یا کوئی اور طریقہ کار میں, تو آپ علیحدگی میں ان کو جا کر سمجھائیں. اس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی, ان کو یہ بات اچھی لگے گی کہ میری عزت کا سب کے سامنے خیال رکھا گیا, تو چیزوں میں بہتری زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. صحیح ہو گیا. بالکل اسی طرح ہے جی کہ آپ اس شو کو پسند بھی کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں, تو اس لیے آج آپ کو تھوڑی زیادہ زحمت دیتے جائیں گے. کچھ اور سوالات ہیں تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے. میم, کیا بچے کی پرورش میں صرف ماں کا ہی اہم رول ہوتا ہے؟ نہیں, صرف ماں کا اہم رول نہیں ہے. بچے کی پرورش کے اندر باپ کا بھی ایکول اتنا ہی رول ہے جتنا ایک ماں کا رول ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا کہ میاں بیوی کے یا والد والدہ کے آپس میں کیا روابط ہیں, ٹھیک ہے, ایک بند کمرے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, اور وہی والد باقی گھر والوں کے سامنے کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اختیار کرے. بچہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کی آبزرویشن شاید آپ کے ہمارے خیال میں 8 یا 9 سال کے بعد شروع ہوتی ہے, لیکن تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچہ 2 سال کی عمر سے جب بڑھتا ہے تو وہ یہ سارے رویوں کو نوٹس کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور ان کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو والد کس طریقے سے اپنی جاب کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, وہ جاب سے واپس آ کر کیا فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر وقت, یہ ساری چیزیں بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر باپ عبادت کے معاملات کو کیسے لے کر چل رہا ہے, اس کی سیلف کلیننگ کیسی ہے, وہ اپنی صفائی کے خیالات کو کیسے لے کر چل رہا ہے, وہ ایک شخص سے کس طریقے سے دلائل کے اوپر گفتگو کر رہا ہے, پالیٹکس کے اوپر اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بچے یہ سب رویوں کو دیکھتے ہیں. آپ نے عمومی طور پہ ہمارے ہاں فیملی گیدرنگز میں, فرینڈس کی گیدرنگ میں دیکھا ہے کہ پالیٹکس
پالیٹکس یا مذہبی معاملات پہ لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, بہت غلط قسم کے لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم تحمل مزاجی کے ساتھ ان آرگومنٹس کو صرف فرینڈلی بیسس پہ رکھیں تو بچہ بھی یہی چیزیں سیکھے گا اور انہیں چیزوں کو آگے لے کے چلے گا. جی ہاں بالکل, گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ایکسرسائز ہم میرے سمیت آپ لوگوں کی بھی رہی ہے کہ کوئی ایسا سیاست کی یا کوئی مذہبی یا کوئی ہم ایسا ٹاپک چھیڑتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ان اینڈ جو آ کے ہم اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے, ایک تو ویسے ہی ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کو انہی چیزوں پہ بات کرنی چاہیے جن چیزوں پر آپ کی گرپ ہو, تاکہ آپ اپنی زبان سے اگلے تک ایک پوری اور تصدیق شدہ بات ہی پہنچا سکیں. سو میم آخر میں والد پہ ہی ہم دوبارہ سے آئیں گے. آخر میں ایک سوال ہے کہ والد کی خراب ذہنی صحت بچوں پر کیا کیا اثرات ڈالتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو میں یہ ایک بات ہائی لائٹ کر دوں کہ پاکستان میں خواتین کے اندر نفسیاتی پرابلمز زیادہ ہیں, مرد حضرات میں قدرے کم ہیں. اور لیکن جو کلینکل پریکٹس میں اور پاکستانی اسٹیٹسٹکس دیکھے گئے ان میں یہ دیکھا گیا کہ خواتین بہت جلدی کلینکس میں آ کر اپنے علاج کی طرف ہو جاتی ہیں, اس کو انکریج کرتی ہیں, جبکہ مرد حضرات کو علاج کی طرف لے کر آنا ہی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ سو کالڈ جو مردانگی کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. ایک آدمی کا رو دینا, ایک آدمی کا اپنی پرابلم کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا یا مدد کا مانگنا, اس کی مردانگی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پیغام کو بھی آگے لے کر جانا ہوگا کہ غصے کو کنٹرول کرنا بہادری ہے, غصے کا اظہار بہادری بالکل بھی نہیں ہے. تو گھروں میں بیسیکلی جو خراب ذہنی صحت ہے اس میں مردوں میں جو بہت کامن فیچر ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر غصہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں ان کو اس حوالے سے انکریج نہ کیا جائے, بلکہ ان کو آرام سے تسلی سے گھر کے بڑے علیحدگی میں سمجھائیں کہ آپ کا غصہ ضرورت سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس سے ہماری بھی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے. تو ان معاملات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ایک شخص غصہ زیادہ کرے گا, وہ چیخے چلائے گا, اس کی جابس پہ بھی فوکس اچھا نہیں ہوگا, وہاں سے وہ ان امپلائمنٹ کی طرف جائے گا, پھر اس سے گھر کی پراپر جو گھرستی ہے وہ اوور آل خراب ہوگی, فیملی معاشی معاملات میں بھی خرابی کی بنیاد میں جائے گی. پھر وہی شخص غصے, چڑچڑے پن, ڈپریشن کی کیفیت میں جب مختلف لوگوں سے فیملی گیدرنگس میں جا کر ملے گا وہاں بھی بحث مباحثہ ہوگا, اسے ہر شخص کی بات بری لگے گی. زیادہ ڈپریشن ہوگا تو وہ لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے گا. لوگ اس کے بارے میں کوئی اور تعصب رکھیں گے کہ اس کا دماغ ہی بہت خراب ہے, ہم سے شاید ملنا ہی نہیں چاہتا, جبکہ وہ شخص اپنی ہی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں جو آپ کی بیوی موجود ہیں یا آپ کی والدہ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے کے بجائے اگر وہ اس معصوم مرد کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے کچن اور روزمرہ کے رشتہ داری کے معاملات کو خود سیٹل کریں اور اس شخص کے جو کرنے والے کام ہیں وہ اس کو دیے جائیں. جب وہ گھر ہے اسے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے, منہ بسوڑنے کے بجائے, ایک دوسرے کو غصے سے دیکھنے کے بجائے, کمروں میں شکایتیں لگانے کے بجائے اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کے لیے اچھے ایفرٹ کیے جائیں تو اس طرح اس کی ذہنی صحت کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور کلینک میں اس کو شدید بیماریوں میں ہی لے کر آنا پڑے گا, بہت معمولی مسئلوں کو گھر میں ہی سیٹل کیا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل, مجھے امید ہے کہ آج ڈاکٹر صاحبہ کی ان تمام باتوں سے آپ لازمی بہت کچھ سیکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. سب سے ضروری چیز ہے کہ مرد, جیسے وہ مردانگی کی بات ہو رہی تھی, تو میرا آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا میسج ہے کہ مردانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیں, گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیں. مردانگی کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کہیں کچھ زیادتی ہو بھی رہی ہے تو موقع کی مناسبت سے آپ اس کو مینج کرتے ہیں اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ مردانگی ہے. انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. اینڈ میں جاتے جاتے اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی شارٹ سا میسج دینا چاہیں. میں ایک شارٹ سا میسج یہی دوں گی کہ آپ مردوں کو بھی انسان سمجھیں اور ان کا بھی بہت خیال رکھیں, اور وہ بھی محبت کی ایک مورتی ہی ہیں. اور مرد ہے تو مرد کی وجہ سے ایک فیملی, اگر مرد نہیں ہے تو پھر وہ فیملی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ہاں بہت شکریہ جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل FM 90 نیوز.